अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट्स इंडिया एंड द प्रिंट। आपने जैसे देखा जब इंडिया में प्रिंटिंग नहीं थी तो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखा जाता, मैन्युस्क्रिप्ट्स आम थी, ठीक है। तो उसके बाद जब प्रिंटिंग आया तो सबसे ज़्यादा ज़ोर जो आया वो न्यूज़ पेपर पे आया। न्यूज़ पेपर ने ही सोशल रिलीजियस ये डिबेट्स डिस्कशंस enrich किए, डिस्कशंस अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स, अबाउट नेशनलिज्म हो गया। दैट मीन्स ऑल वट्स एवर प्रिंटिंग वॉज देयर दैट वॉज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट कैन आई से न्यूज़ पेपर, यानी कि अक्सर न्यूज़ पेपर राइटिंग बुक्स बहुत कम लिखी जाती थी। लेकिन उसके बाद नई पब्लिकेशंस आई, न्यू पब्लिकेशंस या न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस वजूद में आई, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कैच किया जाए। तो कहते हैं कि यहाँ पर जब नई फॉर्म्स आई, जो प्रिंटिंग है, इसने एक एपिटाइट क्रिएट किया फॉर जो नई वैरायटी ऑफ राइटिंग्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचा जा सके, ठीक है। ताकि हम जो लोग हैं उनकी लाइव्स, उनके एक्सपीरियंस, इनके इमोशंस और इनके रिलेशनशिप्स को देखें। दे विल बी रिकॉर्डेड, दे विल बी रेड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नावल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही थी, तो उसके बाद कुछ और फॉर्म्स लिटरेचर के आ गए, जैसे जिसने मतलब रीडिंग को बहुत ज़्यादा मतलब वसअत दी। दैट वाज लिरिक्स लिखने मतलब लिखे जाने लगे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाने लगी, एसेज लिखे जाने लगे, बट ऑल वेयर अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स मोस्टली। लेकिन जब 19th सेंचुरी का ख़ात्मा हो गया, उस वक़्त एक नया कल्चर वजूद में आया, उसको हम विजुअल कल्चर बोलते हैं। दैट मीन्स वन मोर फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन केम, दैट इज़ विजुअल कल्चर। इसमें क्या किया जाता था, विजुअल इमेजेस बनाई जाती थी। जैसे पेंटर्स बहुत सारे थे, उनमें से एक था राजा रवि वर्मा। उसने बहुत सारी मतलब इमेजेस प्रोड्यूस की, ताकि मतलब जो आम लोग हैं उन तक इस चीज़ की रसाई पहुँचे, फॉर मास सर्कुलेशन। इसी तरह कुछ मतलब पुअर वुड इनग्रेवर्स थे, यानी कि जो वुड पे लिखते थे वो इनग्रेव करते थे। उन्होंने भी मतलब अपने इल्म को, अपने इस मतलब हुनर को आगे लाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो लेटर प्रेसेस थी वहाँ पर उनके नज़दीक अपनी शॉप्स डाली, और वहाँ पर जो ये मतलब प्रिंट शॉप्स थे या मतलब प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ पर इनको एम्प्लॉय करने आ लगे। इसी तरह जो चीप प्रिंट है या कैलेंडर्स हैं, जो पॉपुलर आइडियाज़ थे, वो शेप होने लगे इस चीज़ की वजह से। वन मोर फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन केम, दैट वर द कार्टून्स एंड क्रिएचर्स, ठीक है ना। कार्टून और क्रिएचर जर्नल्स में लिखे जाने लगे, न्यूज़पेपर्स में लिखे जाने अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। यानी कि अब हम देखेंगे न्यूज़पेपर के बगैर और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस आ गए। अब यहाँ पर अगर आप देखो, जो पब्लिकेशंस आ रहे थे तो बुक्स लिखी जाने लगी। तो इसमें से जो नए मतलब ऐसे को वन जो नए रीडर्स कम राइटर्स वजूद में आ गए। अगर आप देखो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का इंडिया में वीमेन पर आ गया। अब हम देखेंगे वीमेन एंड प्रिंट का क्या ये रहा, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखो कि जो औरतें थी, उनकी ज़िंदगी या उनकी जो फीलिंग्स थी, ठीक है ना, कहते हैं कि वो भी लिखे जाने लगे। उनको भी एक नई वसअत के साथ लिखा मतलब लिखा जाने लगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो औरतें थी मतलब इसकी वजह से इनका जो मतलब लाइफ थी वो मतलब उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, सॉरी फोर फ्रंट हो गया वो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब औरतों की लाइव्स, औरतों की फीलिंग्स लिखे जाने लगे, तो कहते हैं कि जो लिबरल हस्बैंड्स और लिबरल फादर्स थे, उन्होंने अपने वाइव्स और अपनी बेटियों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया एट होम। बट व्हेन इन द लेट 19th century schools were developed for women, at that very time इन्होंने इनको स्कूल्स में भी डाला। और बहुत सारे जर्नल्स ऐसे आए जिन्होंने ये लिखा कि हमें औरत को क्यों तालीम याफ्ता करना चाहिए। वाई वुशा, क्योंकि जो औरत थी दैट she was neglected in the society, neglected, completely neglected in the society. She was not given the rights to elaborate herself. She was not given the right to think freely.
اوکے، کیونکہ یہاں پر لبرل تھاٹ زیادہ نہیں تھا، لیکن جب لبرل تھاٹ آ گیا تو انہوں نے ان عورتوں کو ایجوکیٹ کیا. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بولوں کہ سارے فیملیز لبرل فیملیز تو نہیں تھی. اب یہاں پر مسئلہ تھا جو کنزرویٹو فیملیز تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو نیگیشن میں لے لیا. انہوں نے کہا جیسے ہندو کنزرویٹوز تھے، انہوں نے بولا اگر ہم گرلس کو لٹریٹ کریں گے دے ول بی وڈوڈ. ٹھیک ہے. اور جو مسلمز تھے دے فیئر دیٹ دس پرنٹ دس ریڈنگ اٹ ول کرپٹ اور ویمن. تو یہاں پر اگر آپ دیکھو کہ میں آپ کو بتاؤں، جو نارتھ انڈیا کی بات کریں گے، ایک کنزرویٹو مسلم گرل تھی، کہتے ہیں کہ اس نے سیکریٹلی پڑھا اور سیکریٹلی اس نے اردو پہ لکھا. بٹ ایٹ دیٹ ویری ٹائم سیکریٹلی کیوں لکھا؟ کیونکہ شی کانٹ بی انڈرسٹوڈ بائی ہر فیملی. ٹھیک ہے. وہ ان کو بولتے تھے یِمن ہسا کر نالیج، یِمن ہسا کر یِم ہسا رومینٹک ناولٕز چھِ، باقٕے چیٖز چھِ یِم ہسا اردوٗوَس منٛز لیکھنہٕ چھِ یِوان، دے ول کرپٹ دیم، دے ول کمپلیٹلی کرپٹ دیم، دے ول ناٹ مطلب ایلو دیم ٹو بی آف دیئر پیرنٹس. تو اسی طرح اگر آپ دیکھو کہ اسی طرح اس مسلمن منٛز، مسلموں میں ایک یہ سوری کیا نام ہے، ہندوز میں ایک فار ایگزامپل ایسٹ بنگال کی بات لیں گے، وہاں پر ایک عورت تھی، وہ میریڈ تھی، ہندو تھی، تو کہتے ہیں اس کا نام تھا راج سندری دیوی. ایٹ دیٹ ویری ٹائم اس نے بھی اپنے کچن میں سیکریسی میں پڑھا، اور لیٹر آن شی روڈ اباؤٹ ہر لائف. شی روٹ این آٹو بایوگرافی ان 1876. امبر جبان اس کا نام تھا، مائی لائف. اینڈ ایٹ دیٹ ویری ٹائم دس آٹوگرافی آف راش سندری دیوی اٹ بیکم دا فل لینگتھی autobiography, first full length autobiography in Bengali language at that very time. اسی طرح اگر آپ دیکھو کہ کچھ سوشل ریفارمرز، ناولس، انہوں نے عورت مطلب دے ٹک ویری گریٹ انٹرسٹ ان ویمنز لائفز اینڈ ایموشنز. تو کہتے ہیں کہ مطلب اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے لائفز میں انٹرفیئر کیا. اگر آپ دیکھو کہ 1860s کے بعد، فرام 1860s کچھ بنگالی عورتیں جو تھیں، جیسے کیلاش باشینی دیوی تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے مطلب کتابیں لکھی جس میں اس نے جو ویمن تھی اس کے ایکسپیرئنس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ ہاؤ ویمن ویر امپرزنڈ ایٹ ہوم، kept in ignorance and forced to do this domestic labor, ہاؤ ڈومیسٹک لیبر، اور ان کو کس طرح سے پھر انجسٹلی ٹریٹ کیا جاتا تھا. وہی لوگ اس کو انجسٹلی ٹریٹ کرتے تھے جو جن کی خدمت کرتی تھی، جو کہ ہماری سوسائٹی میں پریزنٹلی بھی موجود ہیں. اسی طرح 1880s میں مہاراشٹرا میں، جو کہ اس ٹائم بنگال سے ہی تھا، تو مہاراشٹرا میں کیا ہو گیا، ایک عورت تھی، تارا بائی شندے تھا اس کا نام، اور دوسری عورت تھی پنڈتا راما بائی. انہوں نے جو عورت تھی اسپیشلی دا ہندو اپر کلاس ہندو ویمن جو تھی، یم زن خاص کر وڈوز، انہوں نے ان کی لائف کے بارے میں لکھا، ان کی مزریبل لائف کے بارے میں لکھا کہ ہاؤ miserably they are living their lives. اسپیشلی جو وڈوز ہیں وہ کیسے اپنی زندگی سختی کے ساتھ بسر کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھو کہ جب تامل ناولز لکھی گئی، اس میں عورت کو ایکسپریس کیا گیا کہ کس طرح کیا ہے اس کے لیے، مطلب what reading is meant to women who were مطلب جن کو سوشل ریگولیشنز جو ہوتی ہیں، مطلب تمن منٛز چھِنہٕ یِوان اِنوالو کرنہٕ کہیٖنۍ. تو انہوں نے جو تامل لٹریچر میں، تامل ناول میں عورتوں نے اپنے بارے میں لکھا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے بتایا کہ بہت مینی ریزنز عورتیں تھیں. ایک عورت تھی، اس نے بتایا فار مینی ریزنز مائی ورلڈ از اسمال، یعنی کہ میری دنیا بہت چھوٹی ہے. تو کہتے ہیں، اس نے بتایا مور دین ہاف مائی لائفس ہیپینس ہیز کم فرام بکس. اب اس نے بتایا کہ میری زندگی ہُنٛد یُس ہسا خوشی چھِ آمٕژ سۄ ہسا آیہِ کتابوں پٮ۪ٹھ. کِتھ کٔنۍ آیہِ کتابوں پٮ۪ٹھ؟ کیونکہ جب انہوں نے ایٹ دیٹ ویری ٹائم عورتوں نے اس کے بارے میں لکھا، عورتوں کے بارے میں لکھا، کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو نالیجبل کیا. اتھے کٔنۍ تھٲیِس اردو، تامل، بنگالی، مراٹھی پرنٹ کلچر گوٚو ڈیولپ، ہندو پرنٹنگ تہِ گوٚو ڈیولپ، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت
बहुत सारे मतलब औरतें जो थे, ये लोग जो थे जिन्होंने बाद में मतलब बताया कि औरत को कितनी ज़रूरी है नॉलेज ज्ञान करना. اتھے کن 20th century جم ساتن آو جرنلز آئی لکھنا عورتوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں جرنلز میں لکھا گیا جو بہت ہی پاپولر ہو گئی. عورتوں کی ایجوکیشن, وڈو ری میریج, نیشنل موومنٹ, ایون اس کو بھی انہوں نے اس وقت بیان کیا. اور کہتے ہیں کہ کچھ نے ہاؤس ہولڈ اور فیشن لیسنز کے بارے میں بتایا کہ ایسا پزن مطلب چیز تو زینن دین. ان کے لیے انہوں نے شارٹ سٹوریز اور ناولز لکھی اور بتایا کہ ہمیں ان عورتوں کو یہ چیزیں بھی فراہم کرنی چاہیے. اتھے کنتھن پنجابس مز مطلب جو مطلب فوک لٹریچر تھا, ٹھیک ہے, فوک لٹریچر ہسا آو پرنٹ کرنا. اس میں سے بھی اگر آپ دیکھو کہ رام چڈھا اس نے ایک بک لکھی استری دھرم وچار, ٹھیک ہے. اس نے بتایا لکھی بک استری دھرم وچار, یعنی کہ استری زنہِ ونان. استری مینز ویمن, دھرم مینز ریلیجن, وچار مینز آئیڈیاز. اور اس نے بتایا کہ مطلب یہ رام چڈھا جو تھا وون زنین ہاؤ یو کین بی دا اوبیڈنٹ وائبز ان ہز مطلب پبلکیشن دیٹ از استری دھرم وچار. اتھے کن تو خالصہ ٹریکٹ سوسائٹی تب کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ بکلیٹس لکھی. ان کی بھی میسیج یہی تھی کہ عورتوں کو کس طرح سے اپنے مطلب ہاؤ کین دے بی دا اوبیڈنٹ وائبز. اور ایٹ دیٹ ویری ٹائم بہت ساری ان کے اوپر پھر ڈائلاگس لکھے گئے جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح ایک عورت مطلب کی گڈ کوالٹیز نکھاری جا سکتی ہے. اتھے کن تو مطلب ان بنگال ایک انٹائر یہ جو سینٹرل کلکتہ کا انٹائر ایریا تھا اس کو نام تھا, اس کو بولتے تھے بطالہ, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ یس اس بطالہ ایریا سورُے آمُت ڈِووٹ کرنہٕ ٹو دا پرنٹنگ آف پاپولر بُکس. اَتہِ اوس چیٖپ ایڈیشنز آف ریلیجس ٹریکٹس, سکرپچرز, مطلب لٹریچر, مطلب جو بھی وٹس ایور تھا سا سا اوس اَتہِ میلان, ٹھیک ہے نا. اور خاص کر جو مطلب بکس عورتوں کے بارے میں لکھی گئی, عورتوں کے نالج کے بارے میں لکھی گئی, وہ ساری چیزیں اس میں یہاں پر جو بٹالہ جگہ تھی یہاں پر ملتے تھے. دیٹ مینس جو پرنٹ ہے اس نے عورت کی زندگی کو بہت مطلب زیادہ مطلب ایسا کو اتکنتھن ونتھن اس کو ریسپیکٹ دیا, ٹھیک ہے نا. عورت کی زندگی کو لٹل فری کیا, عورت کی زندگی کو لبرل کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسرا ایک سیکٹر تھا وہ دیور دا پور پیپل ان انڈیا. تو یہاں پر پرنٹ اور پور پیپل کا کیا مسئلہ تھا, جو غریب لوگ تھے دے ور ایکسپلائٹیڈ, مطلب ہر جگہ انڈیا میں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. اب یہاں پر ان کا بھی مطلب مسئلہ پرنٹ کی وجہ سے کسی حد تک ٹھیک ہو گیا. اگر آپ دیکھو کہ بہت ساری چیپ بکس مارکیٹ میں لی جاتی تھی, مطلب جیسے مدراس ٹاؤنز میں مدراس ٹاؤن سے لی جاتی تھی. اور کہتے ہیں کہ اس ٹائم خاص کر بنگال, کیونکہ بنگال مدراس ایک ہی یہاں پر زیادہ تر لٹریچر عام تھا, تو یہاں پر اگر آپ دیکھو کہ چیپ بکس ان کو مارکیٹ لیا جاتا تھا مدراس ٹاؤن سے, اور ان کو کراس روڈس پہ بیچا جاتا تھا. کراس روڈ مطلب یم زن جو شہر کے طرف گلیاں جاتی تھی وہاں پر ان کو بیچا جاتا تھا, تاکہ یم زن پور لوگ یم زن ہو وانٹ ٹو ٹریول ٹو دا مارکیٹس, اور وہ ان سستی کتابوں کو لیتے تھے. وہاں پر پبلک لائبریریز بھی سیٹ اپ ہو گئی تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ ان لائبریریز تک اپنی رسائی حاصل کریں اور وہ مطلب ایجوکیشن گین کر سکے. اور دپان کیا چھِ اَتھ وَنان یم زن لائبریریز دے ور لوکیٹڈ ان سٹیز اینڈ ٹاؤنز, اور جو پراسپرس ولیجز تھے وہاں پر ان کے اسٹیبلشمنٹ تھی, اور جو مطلب جس کی وجہ سے یہ نالج گین کر سکتے تھے. اور پتہ کیا گو 19th سینچری کے بعد کیا ہو گیا, جو کاسٹ ڈسکرمنیشن ایشوز تھے کہتے ہیں کہ وہ ان ٹریکٹز میں ایسیز میں لکھے گئے. خاص کر یم زن غریب لوگ ٲسِتھ یِم کتاب پَرٮ۪کھ تِمو تہِ دِتِکھ پنٕنۍ آیڈیاز, جیسے جوتیبا
پیول دپان یس مراٹھاہٕچ تو کہتے ہیں کہ أمِس ہسا چھِ وَنان پاینیئر آف لو کاسٹ پروٹیسٹ مومنٹس، یعنی کہ جو پروٹیسٹ مومنٹ لو کاسٹز نے اٹھائی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو لو کاسٹ کیٹیگری تھی، جو جب انہوں نے پروٹیسٹز کیے اباؤٹ لو کاسٹ ایٹ دیٹ ویری ٹائم، اس نے جو مطلب جو نچ طبقے کے لوگ تھے، لوور کاسٹ کے لوگ تھے، جب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جب اس کے ساتھ انجسٹس ہو رہی تھی، ایٹ دیٹ ویری ٹائم شی روٹ اباؤٹ دس سسٹم اینڈ سوری یہ شی نے ہی ہے، تو اس نے اپنی کتاب لکھی غلام گیتا ان غلام گیتا 1871 میں. اتھے کنتھ نش بھیم راؤ امبیڈکرن مہاراشٹرس مز ای وی رام سی نائکرن نش مدراسس مز، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کاسٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. جو لوکل پروٹیسٹ مومنٹس یا سیکٹس تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی مطلب جرنلز میں لکھا، انہوں نے جو مطلب اینشنٹ اسکرپٹرز تھے یا جو ان کے ساتھ انجسٹس کرتے تھے لوگ، کس طرح سے انہوں نے دیکھا کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی تھی، انہوں نے اس چیز کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی. اتھے کن انسان فیکٹری ورکرس ٲسۍ، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس نالج نہیں تھی، ان کے پاس کوئی یہ مطلب ایجوکیشن نہیں تھی، مطلب جو یہ اپنی زندگی کے بارے میں لکھ پاتے، تم ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان لکھِتھ پٔرِتھ کینٛہہ، مگر کینٛہہ ٲسۍ تم تہِ یِم زن لکھِتھ پٔرِتھ ٲسۍ ہٮ۪کان، اور انہوں نے ان کے لیے لکھا تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پڑھے، اور وہاں سے اس کے بعد کیا نام ہے اس کا، جو ان کی لائفز ہیں ان کو بھی اجاگر کیا گیا. جیسے کاشی بابا ایک کانپور مل ورکر تھا، کہتے ہیں کہ اس نے چھوٹے اور بڑے کا سوال 1938 میں لکھا، کہ اس نے بتایا کہ کس طرح سے مطلب ہی ان ہز بک ہی شوڈ دا لنکس بٹوین کاسٹ اینڈ کلاس ایکسپلائٹیشن، کس طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. اتھے کنتھ اوس یُس زن یہ کانپور اور بھی کچھ کانپور مل ورکرز تھے جنہوں نے پوئمز لکھی، جیسے ایک تھا سدرشن چکر 1935-55 میں اس نے لکھا، مطلب اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے پوئمز اس نے لکھے، اور ان کے جو ان کو ایک ہی مطلب کلیکٹیولی ایک ہی بک میں پیش کیا، اس کو بولتے تھے سچی کویتائیں، یعنی کہ سچی کویتا، یعنی کہ پوئمز فل آف ٹروتھ. تو کہتے ہیں کہ تھے نیم زن کاٹن مل ورکرز بینگلور کے دپان تم ٲسۍ ترٛایکھن لائبریریز تاکہ وہ خود کو ایجوکیٹ کر سکے. اتھے کنتھن بامبے ورکرز ٲسۍ، تمو تہِ کوٚرکھ یِمے چیز، اور یہاں پر جو سوشل ریفارمرز تھے انہوں نے مطلب ان کے لائفز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. جیسے انہوں نے بتایا کہ وی ہیو ٹو پرووائڈ دیم مطلب لائبریریز ٹو ایجوکیٹ دیم، وی ہیو ٹو گیو دیم دا کانسیپٹ آف نیشنلزم، وی ہیو ٹو کمپلیٹلی واٹس ایور پرابلمز دے آر فیسنگ، ہمیں ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو یعنی کہ اگر أسۍ وٕچھو یِم زن نیٖچ طبقہٕ ٲسۍ یِم زن سوسایٹی منٛز ہندو سوسایٹی یا مسلم سوسایٹی منٛز ٲسۍ یِوان ماننہٕ، دے ور دا ویمن اینڈ دا پور پیپل، ان کو بھی اس پرنٹ کی وجہ سے مطلب رسائی ملی. اتھے کنتھ وٕچھ اَسہِ پتہٕ بیٛاکھ لاسٹ تھنگ جو اگر آپ دیکھو گے ہمیں پتہ ہی ہے، جو مطلب کالونیل اسٹیٹ کے انڈر ہم رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر سینسرشپ آ گیا، دیٹ از پرنٹ پہ کنٹرول آ گیا، امپیریل کنٹرول آ گیا، یہاں کوئی سن پابندی آئے سن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھو انیشیل ایئرس میں جب کالونیل گورنمنٹ تھی انڈیا میں، ٹھیک ہے نا، ایٹ دیٹ ویری ٹائم اس نے پرنٹ پر سینسرشپ لگائی. لیکن جب پرنٹ پر سینسرشپ لگائی گئی، پابندیاں لگائی گئی، دیٹ واز مطلب دا پرنٹڈ میٹیریل ور ڈائریکٹڈ اگینسٹ انگلش مین، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کمپنی میں جو بھی مس رول ہو رہا تھا وہ اس کو کرٹیسزم کر رہے تھے، یا کمپنی آفیشلس کو کرٹیسائز کر رہے تھے. مطلب ایٹ دیٹ ویری ٹائم ان کا سینسرشپ جو تھی انہیں کے اوپر آ گئی. جیسے اگر آپ یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بنگال گیزٹ جے ہکی نے لکھا تھا ایٹ دیٹ ویری ٹائم ییٚمہِ ساتہٕ سُہ نِوٕز پیپر لیکھان اوس، سُہ اوس لیکھان آل اگینسٹ دا انگلش مین، اینڈ ایٹ دیٹ ویری ٹائم
اس کو اس کا جو یہ نیوز پیپر تھا اس کو بند کیا گیا. اتھے کٔنۍ یِم زَن باقی انگلش مین ٲسۍ یِم زَن انگریزن خلاف ٲسۍ لیکھان اگینسٹ دا مس رول آف دا انگلش پیپل ایٹ دیٹ ویری ٹائم ان کے اوپر سینسرشپ آ گئی. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کمپنی تھی اس نے ایسے کرٹیسز کو یعنی کہ زن کرٹیسزم ٲسۍ کران ان کو مطلب دے ور تھریٹنڈ. ان کو بتایا گیا کہ اگر ہسا تُہۍ یی کرو أسۍ ہسا کرو تۄہہِ ہسا کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان جو آپ کا انگلینڈ میں آپ کا جو ٹریڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم اٹیک کریں گے. جو وہاں سے یہاں تک آپ کی ٹریڈ میں رسائی ہے اس ہسا کرو تَتھ پٮ۪ٹھ حملہ. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو گیا 1799 میں پریس سینسرشپ ایکٹ لاگو کیا گیا اور لارڈ ویلزلی اس کو امپوز کیا اینڈ اٹ واز امپوزڈ آن آل نیوز پیپرس یِم تہِ نِوٕز پیپرس تمہِ وقتہٕ گژھان ٲسۍ تمہِ وقتہٕ اوس یہِ یِمن پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہ سینسرشپ عٲید گٔمٕژ. لیکن کہتے ہیں کہ 1820s میں جو کلکتہ سپریم کورٹ ہے اس نے کچھ ریگولیشنز پاس کیے تاکہ مطلب جو پریس ہے اس کو فریڈم ملے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 1835 میں لارڈ ولیم بینٹک نے مطلب ہی گیو لٹل وٹ کین آئی سے لبرل مائنڈُک اوس سُہ تہٕ پَتہٕ تٔمۍ ہسا تُل نہٕ تٔمۍ ہسا کٔر کَمپلیٖٹلی یِم زَن پریسَس پٮ۪ٹھ یِم تہِ ہسا سینسرشپس ٲسۍ تِم ہسا کَرِ أمۍ ختم. تو کہتے ہیں جو تھامس میکالے تھا اس کے بعد ایک اور آیا تٔمۍ تہِ ہسا کٔر کٲم تٔمۍ ہسا جو بھی فریڈم تھی اس کو ختم کیا. پریس کے اوپر جو فریڈم تھی اس کو ختم کیا. لیکن کہتے ہیں کہ ریوولٹ 1857 کے بعد جو ہے گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ چینج ہو گیا اور جو مطلب فریڈم تھی پریس کو اس کو دے دی گئی. سوری پریس کو فریڈم نہیں دے دی گئی اور ریسٹرکشنز عائد کیے گئے کیونکہ ایٹ دیٹ ویری ٹائم جو انگلش مین تھی دے ویر ویری مچ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یِمن ٲسۍ یِم اِنریج کَران یِم زَن یِمن پٮ۪ٹھ مطلب ؤرنِکیوٗلَر پرٛٮ۪س اوس یِوان لیکھنہٕ یا باقٕے پرٛٮ۪س یِم زَن تہِ انگریزن خلاف ٲسۍ نہ لیکھان تِم ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ سینسرشپ عٲید کران. تو اس کے بعد آفٹر 1857 کے ریوولٹ کے بعد 1878 میں ورنیکولر پریس ایکٹ امپوز کیا گیا لارڈ لنٹن کے ٹائم پہ اور اس کے بعد اٹ واز ارش پریس لاز کے تحت اس کو موڈ کیا گیا. مطلب کمپلیٹلی اب جو ورنیکولر پریس تھا اس پہ بھی پابندی عائد کی گئی. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو گیا جو گورنمنٹ تھا ٹھیک ہے وہ اس نے کنٹینیوسلی ورنیکولر پریس پہ بھی جو ایڈیٹرس تھے ورنیکولر پریس کے ان کو بند کیا ٹھیک ہے تاکہ انڈیا میں جو ہے جو انگریزوں کا رول ہے برٹش کا جو رول ہے اس پہ مطلب دیٹ ول فریلی رول مطلب انڈیا کے اوپر وہ رول کرے. یا انہوں نے اس وقت جو بھی جو گورنمنٹ تھے جو بھی سیڈیشیس رائٹنگس تھی جو بھی نیوز پیپرس تھے یِم ہسا انگریزن خلاف ٲسۍ لیکھان کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے پابندی کی. اگر نہ سا مطلب مانہا أسۍ کہیں ایٹ دیٹ ویری ٹائم اس پریس کو ان مشینری کو ان سب کو سیز کیا گیا. دیٹ مینز انڈیا میں جب پریس آ گیا نو میٹر انہوں نے بہت لکھا بٹ ایٹ دیٹ ویری ٹائم مطلب وہ کھل کے نہیں لکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ورنیکولر پریس اس مگر پانی کام کرا کتنی بھی ریسٹرکشنز اس کے اوپر آئی کتنی بھی پابندیاں اس کے اوپر آئی انہوں نے اس کا یہ کام کیا. ایٹ دیٹ ویری ٹائم انہوں نے بتایا کہ کالونیل رول کیسے مس رول کرتے ہیں کس طرح سے جو نیشنلسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انکریج انہوں نے کیا اور اس کی وجہ سے جو لوگ تھے انہوں نے پروٹیسٹ اپنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ مطلب 1907 میں جب پنجاب ریولیوشنریز مطلب 1907 میں ایٹ دیٹ ویری ٹائم جو تلک کیسریا انہوں نے اپنی سمپیتھی پریس کے ساتھ رکھی اور امپریزن ہو گئے لیکن اپنا پروٹیسٹ انہوں نے جاری رکھا اور پریس پہ جتنی بھی پابندیاں تھیں اس کو کنٹینیو رکھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا کام کیا. دس آل اباؤٹ دس لیسن.